बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जनवरी 2025 है, नए साल का पहला दिन। नया साल नया दिन। क्या ये नया साल पाकिस्तान के लिए कोई नया दिन लेके आएगा या फिर 2024 की तरह ही ये गुजरेगा? 2024 में पाकिस्तान के लिए कुछ चीज़ें अच्छी थीं और जाहिर है कि पाकिस्तान की सियासत रुकी रही और आगे उस तरह से नहीं बढ़ पाई। आगे बढ़ी तो आखिरी महीना चल रहा था 2024 का। क्या 2025 का 2 तारीख को जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के, उन मुज़ाकरात को हम नतीजा खेज़ कह सकेंगे या वो नतीजा खेज़ साबित होंगे? असद कैसर साहब ने आज एक नई तरह रख दी है। उन्होंने कहा है कि बानी चेयरमैन हमारे फरमाते हैं कि एक भी हमारा पॉलिटिकल वर्कर जो सियासी कैदी है अगर वो जेल में रहा तो वो जेल से बाहर आने से इनकार कर देंगे। सवाल ये है कि उनको इस तरह की कोई ऑफ़र पहले से मौजूद है। और ये भी ख़बरें हैं कि जनरल फैज़ हमीद साहब सुल्तानी गवाह बनने के लिए तैयार हैं बानी तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। तो इन सारे इश्यूज़ के ऊपर हम बातें करेंगे कि नई उम्मीदें क्या हैं, उमंगें क्या हैं, नया साल पाकिस्तान के लिए किस कदर खुशकुन साबित हो सकता है, 2024 की बड़ी बड़ी कामयाबियाँ क्या थी और 2024 की बड़ी बड़ी जो सेटबैक्स थे वो क्या थे। और अपने तमाम तर गले की ख़राबी के साथ हमारी दरख्वास्त के ऊपर जनाब जवाद फैज़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर आपका बहुत शुक्रिया। तो सर गुजारा कर लोगे ना, चल जाएगा गला? वो जिस तरह उन्होंने बट्टा बिठाने की कोशिश की ना पाकिस्तान के, मेरे गले का बट्टा इमदाद सुमरो साहब सिंध से दौरा फरमा के आए हैं ताज़ा ताज़ा, आपका सर बहुत शुक्रिया। और नूरुल्लाह साहब अपने दिल नातमा के साथ हाजिर हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी सर। जवाद फैज़ी साहब, 2024 किस तरह का साल रहा आपके खातों में? देखिए, मेरे नज़दीक तो अच्छा साल था। अच्छा। उसकी वजह ये थी कि जहाँ तक हमने पहुँचना था वो हमने कोशिश की कि मुआशी तौर पे बेहतरियाँ हों, सियासी तौर पे बेहतरियाँ हों। और आपने जिस तरह फरमाया कि आखिर में ही सही बात चली तो सही, अगरचे मैं कुछ ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं हूँ अच्छा। कि इन मुज़ाकरात से क्या होगा। उसकी वजह कि जब इंटरनेशनल साजिशें हों और जोग्राफियाई मामलात हों और उसमें आपके मोरे यहाँ पे हों तो उनमें फिर थोड़ी सी मुश्किल तो होगी। मगर एक जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई ना वो ये थी कि वो पीपल्स पार्टी हो, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, वो MQM हो, दीगर जमातें हों, उन्होंने अपनी तवज्जो एक ही जगह पे मरकूज़ रखी कि मुल्की तरक्की और मुआशी बेहतरी, फिर अपने अपने सूबे में तरक्याती काम। सुमरो साहब अभी सिंध से होके आए हैं, खुशी इस बात की कि मैं लाहौर में हूँ तो मैं लाहौर में आके देख रहा हूँ कि पंजाब की सिचुएशन वो जिस तरह से बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। सिंध भी मैं गया 1.5 महीना पहले, वहाँ पे भी देखा कि काम करने की कोशिश हो रही है। बलोचिस्तान में बुख्ती साहब भी ये ट्राई कर रहे हैं, एक सूबा रह गया। लिहाजा मुझे उसके हवाले से जरूर दुख है कि उनके लिए भी कुरम वाला देखे ना, अभी तक मसला सिरा ही नहीं पकड़ा जा रहा है। उधर शहादतें हैं, मासूम बच्चे हैं, बूढ़ी खवातीन है, और इधर इनको सिर्फ ये फिक्र थी कि चढ़ाई कैसे करनी है इस्लामाबाद पे। और अब तो साजिशें आश्कार हो गई ना कि खुद ही वो असलहा लेके आए, आंसू गैस की शेलिंग लेके आए और इल्ज़ाम इन इदारों पे दे। मैं तो एक जुमले में चाहूँगा, आप आगे बढ़ेंगे। मुझे अच्छा लगा लेफ्टिनेंट जनरल साहब की उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उनका ये कहना था कि आप कल तक तो ये कह रहे थे, आज तक बल्कि ये कह रहे हैं कि ये सारा प्लांटेड था, प्लॉट तैयार किया गया था, फौज ने, एजेंसीज ने ये सब कुछ किया। भाई अगर हमारे लोगों ने किया तो हमने अपने लोग पकड़ लिए ना, कोर्ट मार्शल कर दिया, सजाएं दे दी, तो परेशानी वाली कौन सी बात है। और ये कहना कि जब तक आखिरी कैदी, मुझे तो हंसी आती है जिस तरह आपको आ रही थी यार, तो क्या कहने हैं कि जाओ बाहर, अभी तो बाहर से और बातें आनी है, अभी सिलसिला ये चलता रहना है। अच्छा इमदाद सुमरो साहब, अगर आप देखें 2024 का, तो 2024 जब स्टार्ट हुआ था तो इरादे कुछ और थे, दावे कुछ और थे, लहजों में बड़ा तनाव था, लहजों में तकब्बुर था, कुछ गुरूर था। फिर ये कि चोरों से बात हो सकती है, इनसे बात नहीं होगी, और बात अगर होगी तो बाइख्तियार लोगों से होगी, और उधर बात नहीं बनी 26 नवंबर के बाद। तो आखिर में ये तान आके टूटी कि हमने कमेटी बना दी है, हमसे आके बात करें। आप इसको शिकस्त तस्लीम करते हैं कि ये किसी की अना का जो बुत है वो टूटा है? देखिए 2024 जी पर्टिकुलर जी मैं 2024 मैं दो चीज़ें, जी। एक ये जो मुज़ाकरात वाली बात
اور دوسرا کل کا جو ایونٹ تھا اڑان پاکستان، اس میں کے پی کے حکومت کے نمائندے کی شرکت، وہ میرے لیے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اوکے. کہ جو فیضی صاحب نے کہا نا کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ، سب جماعتیں ملک کی معیشت پر فوکسڈ ہیں کہ معیشت کے معاملے پہ کوئی کمپرومائز نہیں، ملک کی معیشت ٹھیک ہونی چاہیے. اس میں ادارے بھی ہیں. وزیر اعظم صاحب نے آج کہا کہ جو اسمگلنگ جو رکی ہے یا کم ہوئی ہے، اس میں انہوں نے اپنا آرمی چیف کو کریڈٹ دیا کہ جی ان کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. یہ 100% درست ٹھیک ہے نا، بات ہے. ظاہر ہے سر، مطلب بارڈرز پہ تو جو ہمارے ہاں ویسے ہی آرمی چیف کو کریڈٹس دینے کا ایک رواج ہے، لیکن یہ جینون کریڈٹ ہے. یہ بڑا ایک ایشو تو تھا. یہ سارے ادارے ہاں ابا جی بھی کہتے رہے تو صرف کریڈٹ نہیں ہے. ہاں وہ تو وہ بازی والے جو ہے شہریار افریدی نام تھا. شہریار آفریدی صاحب نے کہا. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جی خان صاحب نے بھی کہا تھا خان صاحب نے کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے، ان کا ریکارڈ پہ ہے مہاتما کا. وہ بدلتے رہتے ہیں. عمران خان بدلتے رہتے اپنے بیانات بدلتے رہتے. اچھا نہیں بیانات. اچھا، اب جو میں گزارش کر رہا تھا کہ سب ادارے، تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ معیشت کی طرف فوکس تھی. ٹھیک ہے. معاشی استحکام، سیاسی استحکام. اب اگر پی ٹی آئی بطور جماعت اور ان کی حکومت کی نمائندے کل بیٹھے اڑان پاکستان تقریب میں، تو کہیں نہ کہیں ریئلائزیشن ان کے اندر بھی ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کے دو دھڑے ہم سمجھ سکتے ہیں، دو مائنڈ سیٹ ہیں پی ٹی آئی کے اندر. ویسے تو کافی سارے ہیں لیکن بڑے اگر ہم اس کو دیکھیں گے نا موٹا تو ایک مائنڈ سیٹ ہے بانی کا، ایک مائنڈ سیٹ ہے پولیٹیکل. پارٹی کے اندر کچھ پولیٹیکل لوگ بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں سیاسی انداز میں آگے بڑھنا ہے. تو وہ ایک ان کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے کہ جی ہر صورت تصادم کی طرف جانا ہے. اور دوسرا ایک پولیٹیکل مائنڈ سیٹ ہے کہ نہیں، ہم نے سسٹم کے ساتھ رہ کے چلنا ہے، اور جہاں ہم غلط ہیں وہاں ہم ذرا اپنے. یہ تو پارٹی کا عمومی خیال ہے نا پاکستان تحریک انصاف. جی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ خیال آہستہ آہستہ پریویل کرتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے. مائنس بانی پی ٹی آئی معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں چونکہ اس کی وجہ یہ اسمبلی میں آ گئے ہیں، پارلیمنٹ میں آ گئے ہیں، سسٹم کا حصہ عہدے ان کے پاس ہیں، ٹی اے ڈی ان کے پاس ہے، سارا کچھ ہے. وہ کیسے چھوڑ اچھا اس سے ہٹ کے بھی اسٹیکس ہوتے ہیں نا، پولیٹیکل اسٹیکس ہوتے ہیں نا. پولیٹیکل اسٹیکس ہونا کوئی نیگیٹو چیز نہیں. میں آخری چیز جو کل کے مذاکرات ہیں، دیکھیں ان مذاکرات سے میں میرا خیال ہے کہ 2025 پہ ہم اس کو رکھتے ہیں. اوکے 2025 پہ. نور اللہ صاحب بات یہ ہے کہ میں ایک تو آپ سے دو ماننا چاہتا ہوں. 2024 اس حکومت کا سب سے بڑا، آپ اگر اس کو کریڈٹ دینا چاہیں کہ وہ ایسا کون سا کام تھا جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ لینڈ مارک تھا 2024 کا. ایک دوسرا یہ کہ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے 2024 کے مطالبات جو obviously ابھی تک وہی ہیں جو نئے سال میں بھی ہیں، وہ دو ہیں. ایک ہے کہ جی کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، دوسرا ہے 9 مئی اور 26 نومبر کے معاملات کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے. دونوں معاملات کو اگر آپ ان کا سکڑ گئے 4 سے سکڑ گئے 2 تک واپس آ گئے. چلیں یہ نہیں، یہ 2024 کے اینڈ تک دونوں کا اگر آپ اس کی تھوڑی سی سرجری فرمائیں آپ، اور بلکہ ان کی کاسمیٹک سرجری فرمائیں، تو آپ کو ایک مطالبہ نظر آتا ہے کہ بانی تحریک انصاف کو NRO دو. یعنی ان کی ٹرم میں NRO کہہ رہا ہوں. یقیناً ان کی ڈیمانڈ یہی ہے. اچھا تو پہلے ایک پرسنل اسپیسیفک پالیٹکس کی کامیابی کے امکانات کتنے ہوتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلا سٹیپ تو اگر ہم بات شروع کریں حکومت کی کامیابی کے حوالے سے، 2024 بڑا ہنگامہ خیز سال رہا، جس میں بہت سی جگہوں پہ ایسا لگتا تھا کہ شاید سٹیبلٹی نہیں ہے، لیکن بڑی کامیابی کے ساتھ یہ پورا سال مکمل ہوا. الیکشن ہونا، اس کے نتائج آنا، اس کے بعد حکومت کی فارمیشن، اور پھر حکومت کا آگے چلنا. مطلب پی ٹی آئی نے بار بار کوشش کی کہ ہم سب کچھ روک دیں گے، کچھ بھی نہیں اس کے بعد. اچھا وہ تقرریاں تھیں، کوئی چیزیں تھیں، سب چیزوں کے لیے انہوں نے جو کوشش کی وہ ساری ناکام رہی. حکومت کی 2 بڑی اچیومنٹس رہی ہیں، ایک اکانومی کے فرنٹ پہ، اور دوسرا پارلیمنٹ کا جو رول ہے اس کو اس کی ریکگنیشن کے حوالے سے. اچھا پارلیمنٹ کے رول کی ریکگنیشن کے حوالے سے سب سے اہم چیز 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، جہاں پہ مسائل کا حل جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ عوامی نمائندوں کے ذریعے ہوتا ہے، تو وہ ہمیں نظر آیا کہ جو ایشوز تھے ان کو ریزالو کرنے کے لیے ایک بڑا اہم موقع تھا یا اہم مرحلہ تھا، جہاں پہ کچھ لوگوں نے ایسا شو کیا کہ شاید نمبرز پورے نہیں ہوں گے اور یہ ممکن نہیں ہو سکے گا، لیکن حکومت نے
سیاسی جماعتوں نے بہتر حکمت عملی اپناتے ہوئے اور Opposition دانشمندی کو کا مظاہرہ آمادہ کرتے کیا ہوئے اس میں۔ سب نے وہ ایک اچھے طریقے سے پارلیمنٹ کا رول ہمیں نظر آیا ہے، تو وہ ایک کامیابی تھی۔ دوسری اکانومی کے فرنٹ پر ہے، اچھا اکانومی کے فرنٹ پہ بڑی اہم چیزیں تھی، آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام لے کے شروع کرنا اور پھر چلنا، کیونکہ تحریک انصاف جس طرح بار بار کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح اس کو رکوا دیا جائے، ہمیں سری لنکا کا ماڈل بتایا جاتا تھا کہ ہم ڈیفالٹ ہو جائیں گے، ہمیں بنگلہ دیش سے ڈرایا گیا کہ یہاں پہ انارکی ہوگی، یہ ساری چیزوں کے باوجود اس سسٹم کو لے کر آگے چلے ہم، اور آپ یہ دیکھیں کہ انفلیشن کم ہوئی ہے، مہنگائی کی ریشو کم ہوئی ہے، اور انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ اب جو 13% پر آ گیا ہے، اور حکومت کا پلان یہ ہے کہ اس سال اس کو 9% تک لے آئیں گے۔ اچھا یہ وہ چیزیں ہیں جو اکانومی کو ڈرائیو کریں گی آگے لے کے چلنے کے لیے۔ اسی طرح بجلی کی قیمتیں جس طرح سے کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس میں پازیٹیو نظر آیا ہے، ابھی سے امپیکٹ آ گیا اور اگلے سال میں مزید آئے گا، اس پہ ہم اگلے سال کے حوالے سے جب بات کریں گے، یہ بڑی اہم چیزیں تھی۔ اسی میں اکانومی سے ہی میں اس کو لنک سمجھتا ہوں، اگرچہ وہ معاشی کے ساتھ ساتھ سیاسی بھی ایک ایشو تھا، جو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس تھا، ایک بہت بڑا ایونٹ تھا جو پاکستان میں روکنے کی بھی کوشش کی گئی، پی ٹی آئی نے بھرپور کوشش کی کہ کسی طرح اس کو سبوتاژ کیا جائے، لیکن وہ حکومت نے کامیابی کے ساتھ اس کا انعقاد ہوا، اور پاکستان جو دنیا میں آئسولیشن کا شکار ہو رہا تھا اس سے نکل کے ہم دنیا میں ایک اہم رکن کے طور پہ بڑے پلیٹ فارم پہ نظر آیا ہے۔ وہ یہ تو تھی حکومت کی کامیابیاں، اور بھی بہت ساری چیزیں، لیکن اس میں مین یہ ہے، اور یہ جو اڑان پاکستان جو لانچ کیا ہے، چلیں اس کے ابھی امپلیمنٹیشن آگے شروع ہوگی اور 4 سال کا پلان ہے وہ ان کا مزید، لیکن جو بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کا جو گول ہے، بانی پی ٹی آئی کو عدالتوں سے بچا کر یا سزا کے یا انصاف کے عمل سے بچا کر باہر نکالنے کا، یہ انہوں نے بلیک میلنگ کی دھمکیاں دی، اسلام آباد پر چڑھائی کی کوشش کی، دھرنوں کے ذریعے، تشدد کے ذریعے، نفرت کے ذریعے ان کو نکالنے کی دھمکیاں دی، وہ ساری ان کی ناکام ہو گئی، اور اب وہ ترلے منتوں پر آ کر مذاکرات کی ٹیبل کی طرف بڑھنے کی ایک ان کا امپریشن ہے۔ مجھے بالکل بھی ان سے کوئی ایسی امید نہیں ہے، کیونکہ وہ سیاسی ذہن کے مالک ہیں ہی نہیں اور کبھی بھی نہیں رہے، الیکشن سے قبل بھی، الیکشن جیتنے کے بعد بھی جب ان کی حکومت بنی یا جیسے بھی بنائی گئی، اور حکومت میں موجود ہوتے ہوئے اور حکومت سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے کہیں بھی سیاسی سوچ کا مظاہرہ نہیں کیا۔ وہ انتہائی نان پولیٹیکل سوچ کے آدمی ہیں، جس میں ریڈ لائن اپنے آپ کو ایک شخص کو ڈکلیئر کرتے ہیں، اور وہ پوری پارٹی اسی کے مطابق چل رہی ہے، تو ان کی پارٹی کا موٹو یا ان کا مقصد یا ان کا منشور بس یہی ہے کہ بانی تحریک انصاف کو کسی طرح سے اقتدار دلوا دیا جائے، اور اس کے علاوہ نہیں، اب تو اقتدار میرا میں آ خیال ہے کر کہ اب تو یہ ہے کہ ان کو جیل سے باہر نکلوا لیا جائے، اب تو یہ موٹو رہ گیا شاید۔ مطلب وہ ایک شخص تک لمیٹڈ ہے نا، اور وہ بھی اس میں نہیں ہو سکے گا۔ اچھا، دیکھیں آپ کو تمام تر مقدمات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آپ نے بھی بات کی، ہمیشہ عمران بھائی آپ کے پروگرام میں یا جس بھی پروگرام میں فیض حمید صاحب کا آپ نے ذکر کیا، جنرل فیض حمید کو آپ سٹوری سے باہر نہیں نکال سکتے، اور 190 ملین پاؤنڈ کو آپ باہر نہیں نکال سکتے۔ ان چیزوں کو ساتھ رکھنا پڑے گا، ان کو دیکھنا پڑے گا، اور ابھی جو فیض حمید کے معاملات جب سامنے مزید آنے ہیں، دیکھیے ایک بات تو طے ہو گئی، ہم نے یہ دیکھ لیا، ہم نے سومرو صاحب جب یہ سنا نا کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، پچھلے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، آئندہ یہ نہیں ہوگا، اس کے بعد جس طرح بھی ملک چل رہا ہے اس میں یہ تو ہم نے دیکھا کہ فوج نے معاشی طور پر آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، یہ سمگلنگ روکنے کے لیے، ان پہ بھی تو الزام لگتے رہے نا ماضی میں کہ جی وہ کیسے ہو جاتی ہے بارڈر پہ سمگلنگ، انہوں نے کہا جی زیرو ٹالرنس۔ پھر ایک انہوں نے 2024 میں یہ بھی بتا دیا کہ اگر ہم اپنا بندہ وہ پکڑ سکتے ہیں، بندے، اس کا چیف کورٹ مارشل کر سکتے ہیں، بندے جی، اور پھر آپ نے بریگیڈیئر بھی پچھلے دنوں دیکھا سزا ہوئی نا جی۔ اب دیکھیے جب انہوں نے یہ بتا دیا نا کہ نہیں یہ کسی کو بھی خاص رعایت حاصل نہیں ہے، یہ کسی کو بھی سہولت اب مطلوبہ موجود نہیں ہے، اس کو نہیں حاصل ہوگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کو آگے بڑھانا ہے، افغانستان کا معاملہ دیکھ لیجئے، 2 ٹوک واضح پیغام، فتنۃ الخوارج دیکھ لیجئے، 2 ٹوک واضح پیغام، انٹرنیشنلی اگر کسی نے پریشر ڈالنے کی کوشش کی، 2 ٹوک واضح پیغام، اور یہ بتا دیا اور یہ کہہ دیا، خواجہ آصف صاحب سے لے کے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہہ دیا کہ وہ نظر نہیں آتے آپ کو جو کشمیر میں مظالم ہیں، جو غزہ میں مسائل ہیں، جو ایشوز ہیں، جو انسانی حقوق ہیں، کسی ملک
کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اگر ہم اپنے کسی ملزم کو یا مجرم کو جیل کے اندر ڈالتے ہیں تو باہر سے آوازیں شروع ہونا چاہیے. اور لیول تو یہ ہے کہ ایک ایسا بندہ جس کے بارے میں ایک نشریاتی ادارے نے لکھ کیا دیا تھوڑا سا, اس کی وکالت میں پی ٹی آئی کی قیادت آنے لگ گئی. حد ہے یار, اس ملک کے مسائل کو حل کرنا ہوگا. اور ابھی جس طرح سومرو صاحب نے فرمایا نا پہلے کہ پی ٹی آئی کے اندر یہ اذہان موجود ہیں کہ سسٹم کو ٹھیک ہونا چاہیے, کچھ زیادہ نہیں, کچھ ہیں جو چاہتے ہیں یار یہ ملک آگے بڑھے. ہم اگر کسی طریقے سے پی ٹی آئی میں آ گئے ہیں یا دھکیل دیے گئے ہیں, دیکھیے میں NA1 سے چل کے کہاں تک پہنچا, میں نے قسم اٹھا کے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا, میں حلفاً کہتا ہوں سومرو صاحب, نور اللہ صاحب, کیا ماضی میں آپ کو جنرل الیکشن میں آزاد بندے جیتے نظر نہیں آتے تھے؟ کیا نہیں ہوئے؟ اس دفعہ کیا ہوا کہ جو آزاد ہے سٹ دیو پی ٹی آئی دے گود میں. یہ دیکھیں, میں پھر بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ جو مرضی کیا گیا, جیسے مرضی ہوا, لیکن ایک دو چیزیں ہیں اس ملک کو معاشی طور پر. ابھی پچھلے آپ نے جو بات کی نور اللہ صاحب فرما رہے تھے نا SCO کی بات, آپ یہ بھی دیکھیے کہ 2024 میں وزیر اعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہیں یا سائیڈ لائن پہ ملاقاتیں کرتے ہیں یا وہاں پہ جتنی کانفرنسز ہیں, دو چیزیں جو کھٹکتی ہیں دلئی اذنا میں کانٹے کی طرح, وہ یہ ہیں جب انہوں نے یہ کہہ دیا قوم سے خطاب میں اور وہاں کھڑے ہو کے کہ ہم ترقی پذیر ممالک کو تم قرضوں کے چنگل میں پھنساتے ہو, لہٰذا IMF کا یہ آخری پروگرام ہوگا. اس کے بعد سے بھی بہت ساری چیزیں تیز ہوئی ہیں پاکستان کے خلاف, اور اندرونی مورے ان کو اپنی گردنیں دیتے ہیں کہ فٹ کرو سانو, اور ہم اس کے بارے میں, ہم یہاں خون کی ندیاں بہانے کو تیار ہیں, ہم یہاں لاشوں کا وویلا کرنے کو تیار ہیں, ہم یہاں انسانی حقوق کی بات کرنے کو تیار ہیں. یہ ساری سازشوں کو دیکھتے ہوئے بہرحال اس حکومت کی اتحادی جماعتوں کی ہمت ہے جنہوں نے ریاست پہ اپنی سیاست کو فوقیت نہیں دی, اور یہ ہر ایک کو کرنا پڑے گا. میں ہوں, میڈیا پرسن آپ ہیں, میرے دوست ہیں, یا جو جس بھی شعبہ ہے زندگی سے تعلق یافتہ ہے, اس کو سب سے پہلے پاکستان کا سوچنا ہوگا, تب جا کے 2025 ہم اس کے بارے میں اچھی خواہشات رکھ سکیں گے. اچھی خواہشات نہیں چاہیے آپ کو. خواہش میں امید آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں پرسن اسپیسیفک, یہ نتیجہ خیز ثابت ہوں گے؟ دیکھیں یہ کل مذاکرات ہونے سٹیج ہوگا. بالکل. اب جو جیسے پہلے آپ نے کہا تھا نا کہ پرسنل اسپیسیفک, ہاں, کبھی بھی پولیٹیکل ڈائلاگ نہ پارٹی اسپیسیفک ہوتا ہے نہ پرسنل اسپیسیفک, کبھی نہیں ہوتا. ایشو بیسڈ ہوتا ہے, قومی ایجنڈا ہوتا ہے. میرا قومی ایجنڈا کچھ اور ہو سکتا ہے, آپ کو کچھ اور ہو سکتا ہے, ہمارا اس بنیاد پر اختلاف ہوگا. میرے نزدیک جمہوریت کچھ اور ہے, آپ کے نزدیک کچھ اور ہے. میرے نزدیک آزاد عدلیہ کچھ اور ہے, آپ کے نزدیک کچھ اور ہے. میرے نزدیک صاف شفاف انتخابات کا معاملہ کچھ اور ہوگا, آپ کے نزدیک کچھ اور ہوگا. اس پر بات ہو سکتی ہے, لیکن مقدمات کے اوپر اسپیسیفک بات کبھی نہیں ہوتی. اب یہ کیوں مجبور کیوں ہوئے, گھٹنے کیوں ٹیکے؟ کل رزلٹ آیا پاکستان انٹرنیشنل جو ایئر لائنز کا PIA کا, وہاں پہ جو ان کی CBA یونین یا ان کا جو ریفرینڈم تھا, اس میں آپ کو پتہ ہے PTI کو کتنے ووٹ پڑے؟ نہیں, 17. صرف 17. پیپلز یونٹی نے لیے 1179, مسلم لیگ نون کے جو ایئر لیگ ہے ان کو ملے 600, اور PTI کو صرف 17 ووٹ ملے. چلے, یہ ایک ٹریڈ یونین ہے, ہٹ جاتے, اس سے الگ جاتے. سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا الیکشن تھا پچھلا, جی, اس میں کیا حشر ہوا ان کا؟ بار کے مجموعی طور پر انتخابات میں دیکھیں ہم, دیکھیں ایک جو پاپولرٹی کی ویو تھی وہ آہستہ آہستہ ڈائلیوٹ ہو رہی ہے. وہ اگر کوئی ہے تو یہ اس کے اوپر ہے, اگر کہیں پہ ہے, اگر کوئی دعویٰ ہے. جی, اور پھر KPK میں ہے, اور KPK میں بھی اگر آپ انتخابات صاف شفاف ہو. سومر صاحب, KPK میں ترجمہ بتا دیا جائے نا کہ ان چیزوں کا مطلب یہ ہے تو انہیں بھی سمجھ آ جائے گی. ہم ایک مخصوص دائرے میں کھینچ کے لے کے جاتے ہیں. اس سے ہٹ کے وہاں پر ریٹ آف دی گورنمنٹ ہو, صاف شفاف انتخابات ہو, تو یہ گھوڑے کا میدان. ان کا نیکسس کس کے ساتھ ہے؟ DI خان میں کیا ہوا, کس طرح انتخابات ہوئے؟ ٹھیک ہے, جو 26 نومبر کو پریس ریلیز جاری کرتے ہیں, جی, اور جس کو ڈس آن پاکستان تحریک انصاف نہیں کرتے. میرا یہ کہنے کا مطلب بالکل نہیں ہے کہ ٹوٹل واش آؤٹ ہو گئے, لیکن جو پاپولرٹی نظر آ رہی ہے وہ نہیں ہے, اور اس کو نسلی تعصب کا رنگ بھی دیا جاتا ہے. کئی رنگ دیے جا رہے ہیں نا, کئی رنگ دیے جا رہے ہیں. اور اچھا, اب جو مذاکرات کا معاملہ ہے وہ میں واپس اسی پر آتا ہوں. دیکھیں مذاکرات سے جو ابھی تو کل PTI نے باضابطہ طور پر تحریری اپنے شرائط رکھنی ہے, مطالبات رکھنے, وہ دو ہیں, رہائی
اور دوسرا کمیشن بنانا 9 مئی اور 26 نومبر 9 مئی کے تو مقدمات جو فوجی عدالتوں میں تھے فیصلے آ گئے. اچھا جنرل فیض حمید کا ٹرائل اس کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے اندر 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے کہہ دیا کہ تحقیقات ہو رہی ہے, بالکل چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اب آ گیا 26 نومبر کا کمیشن بنا کر, اور یہ جو ان کے اپنے ہی ٹویٹر ہینڈل سے اور فیس بک سے جو انہوں نے ویڈیوز رکھی ہیں ان کا اجازہ لیا جائے کہ مسلح کون تھا, ٹھیک, تو پتہ چل جائے گا. تو یہ ان کے یہ مطالبات جو ہیں وہ ٹیبل پر آتے ہی میرا خیال اڑ جانے ہیں, اور اصل جو ایجنڈا ہونا چاہیے. پھر مذاکرات کیوں کر رہے ہیں یہ میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ جو ایک وہ تھوڑی سی پولیٹیکل اسپیس اور تھوڑا سا خیال ان کا یہ ہے, وہ یہ ہے کہ جی 20 جنوری تک معاملات گھسیٹ کر لے جائیں, سزائیں نہ ہو, ٹرمپ آ جائیں اور ٹرمپ ہمیں رہا کروائیں, یہ ان کی امید ہے. ایک جملہ سومرو صاحب نے جب کہا نا کہ ان کے اپنے, صرف ان کے اپنے نہیں سومرو بھائی, امداد بھائی, مختلف جو عالمی نشریاتی ادارے ہیں ان کی رپورٹس بھی ساتھ شامل کر لیجئے جن میں یہ خود اسلحہ دکھا کے اور انہوں نے دکھایا ہوا ہے کہ یہ امریکن ہے, یہ فلاں اسلحہ ہے, یہ فلاں اسلحہ ہے, اور کیسے چلتا ہے اور کیا کیا ہوتا ہے, اور پھر اس کے ساتھ مزید کیا ہو رہا تھا, وہ سارا کچھ ریکارڈ پہ موجود ہے. بی بی تھرڈ پارٹی ہو گئی نا جو خود لہرا رہے ہیں, خود انہوں نے جو 9 مئی کی طرح یہ انقلاب آ گیا ہے, خود ویڈیوز بنائے. میں بین الاقوامی تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کل کو کہتا نا یہ نہیں ہونا چاہیے, انہوں نے کہا آپ کا ادارے نہیں یہ. اچھا, وزیر اعظم صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے کابینہ کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے, تو 2 باتیں انہوں نے جو کہیں وہ بڑی معنی خیز ہیں. ایک تو انہوں نے کہی کہ ہمارے یہ جو ملک میں دھرنوں کی سیاست ہے اس نے اکانومی کا بیڑا غرق کیا ہے. ایک بات, مطلب اس میں کوئی ڈکچکی بات نہیں, دو رائے ہے ہی نہیں. دوسری بات انہوں نے کی کہ ہمارے سیکیورٹی ادارے دہشت گردی سے نمٹ رہے ہیں اور ہمارے جوان اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے وطن کی آبیاری کر رہے ہیں. اب یہ جو دہشت گردی کی 2024 میں جو لہر تھی, اس کے پیچھے وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ڈی جی ایس پی آر نے کہا ہے کہ جی ایک آدمی کی ضد تھی پرائم منسٹر کی, اور اس وجہ سے یہ سارے کے سارے لکھے, اور ان کے ساتھ ٹی ٹی پی کے ساتھ, افغان طالبان کے ساتھ جو ان کا گٹھ جوڑ تھا, جو ان کی محبتیں ہیں, وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. 26 نومبر کا جو میں نے حوالہ دیا اس کے اوپر پریس ریلیز ادھر سے آئی, اور لاسٹلی جو افغان بارڈر ہے وہاں سے ٹی ٹی پی نے ان کے ہائیڈ آؤٹس یا ان کے جو مورچے ہیں طالبان کے, افغان طالبان کے, افغان گورنمنٹ کے, طالبان کے فورسز کے, وہ مل کے ان کا جائنٹ وینچر تھا پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے والا. تو ایسے ایلیمنٹ کے ساتھ جس کے دہشت گرد پاکستان کے دشمن اس کے حامی ہوں, تو مذاکرات کا کیا آپ کو فیچر نظر آتا ہے؟ دیکھیں, مذاکرات میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے اس میں کوئی ایسی امید نہیں نظر آ رہی. وہ ٹائم گین کرنے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف سے ریزالو بڑا کلیئر ہے, گورنمنٹ کا, سیاسی حکومت کا بھی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بھی. اور یہ متعدد بار اس کا اظہار کر چکے ہیں کہ 9 مئی کے جو ماسٹر مائنڈز ہیں ان کو سزا ملنے تک یہ انصاف کا عمل مکمل نہیں ہوگا. اچھا, تو ابتدائی طور پہ جو 85 لوگ ملٹری کورٹس کے ذریعے جن کا کیس چل رہا تھا وہ تو فیصلہ ہو گیا ہوا ہے. اب مزید لوگ اس میں انویسٹیگیشن چل رہی ہے. فیض حمید کے حوالے سے 105 ہو گئے ٹوٹل. ہاں, وہ پہلے کچھ اس سے پہلے ہو گئے تھے نا, جو بچے تھے 85 وہ بھی ہو گیا. فیض حمید کے حوالے سے باقی الزامات کے علاوہ ان پر 9 مئی کے حوالے سے اور ملک میں بدامنی کے حوالے سے جو سازشیں ہوئی ہیں اس میں ملوث ہونے کے حوالے سے تحقیقات ہو رہی ہیں. اس میں ظاہر ہے بانی تحریک انصاف کے ساتھ ان کی محبت, اور بانی تحریک انصاف کی ان کے ساتھ محبت, اور وہ گٹھ جوڑ, اور وہ فیض نیٹ ورک, اور اس سے فیضیاب کون ہو رہا تھا, یہ ساری باتیں بہت حد تک کلیئر ہیں. تو بانی تحریک انصاف کے مذاکرات جو ہیں وہ بطور جماعت, پی ٹی آئی اگر مذاکرات کرنا چاہے, سیاسی جماعتیں انہیں بار بار اس بات کی دعوت دے چکی ہیں. مسلم لیگ نون جو حکومت میں ہے اور ان کے ساتھ اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی, الیکشن سے پہلے, الیکشن کے فوراً بعد, پارلیمنٹ کی تشکیل کے بعد, حکومت کی تشکیل کے بعد, یہ سب لوگ بار بار انہیں مذاکرات کی دعوت دے چکے ہیں. 2018 کے الیکشن کے بعد جی تب بھی, اور میں تو اب تازہ ترین کی بات کر رہا ہوں. اچھا, ان کی طرف سے بڑا کلیئر ہے کہ سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر مسائل کے حل کی طرف آگے چلنا چاہیے. اس میں بانی تحریک انصاف کی کوئی بچت نہیں ہے. ان کے جو جرائم ہے اس کے مطابق انہیں سزا ملنے کا عمل شروع ہو جائے گا. پاکستان کے لیے جو بڑے چیلنجز ہیں ان میں سب سے بڑا چیلنج ایک دہشت گردی ہے. اچھا, اس دہشت گردی میں لوکل اور
بارڈر اکراس دا بارڈر جہاں جو سب سے زیادہ ہم نے تازہ ترین دیکھے ہیں وہ افغانستان کی طرف سے دراندازی کے معاملات ہیں. ہمارے کے پی کے کا صوبہ جو ہے اور دوسرا بلوچستان میں جو واقعات ہو رہے ہیں پاکستان کو معاشی طور پہ نقصان پہنچانے کے لیے, پاکستان کے اتحادیوں کو, چائنا کو خاص طور پر نقصان پہنچانے کے لیے جس طرح سے کوششیں ہوئی ہیں اس کے حوالے سے کام ہو رہا ہے, تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے. اچھا, اس حوالے سے 2025 میں 2025 میں پرٹیکولرلی اس لیے کہہ رہا ہوں بڑا چیلنج ہے کہ تازہ ترین جو فائنلی حکومت نے کارروائی کی ہے, فوج پاکستان نے, اور حکومت کے ظاہر حکومت کی مرضی سے ہی یہ سارا کام ہوتا ہے, تو دہشت گردوں کے خلاف جو کارروائی کی ہے جس پہ بانی تحریک انصاف کو بڑا دکھ ہوا کہ پاکستان کے دشمن دہشت گردوں کو اگر نقصان پہنچا ہے تو بانی تحریک انصاف کو اس کا بڑا دکھ ہوا. اس کا اظہار ان کی ہمشیرہ نے بھی کیا اور ان کی پارٹی کے باقی رہنماؤں نے بھی کیا. تو انہیں جب پاکستان کے عام عوام یا پاکستان کے فوجی جوان اور آفیسرز شہید ہوتے ہیں تو انہیں بالکل دکھ نہیں ہوتا, لیکن جب دہشت گردوں کو نقصان پہنچا تو انہیں بڑا دکھ ہوا. لیکن حکومت کی طرف سے اس بارے میں سخت موقف اور اس کے بعد پریکٹیکل سٹیپس جو لیے گئے ہیں اس کو روکنے کے لیے, دہشت گردی کو روکنے کے لیے, وہ میرا خیال ہے بڑے اہمیت کے حامل ہیں. وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم مستقبل میں اس کے حوالے سے جو منصوبہ بندی ہوگی ہم اس کو روکنے میں ایک مرتبہ پھر کامیاب ہو جائیں گے. دوسرا بڑا جو ہوگا چیلنج وہ اکانومی کے حوالے سے ہے. اچھا, امریکہ کا بھی ایک آئے گا کہ امریکہ میں حکومت تبدیلی کے بعد جو تحریک انصاف کو شوق چڑھا ہے کہ شاید کوئی بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی, مجھے ایسا بالکل نہیں لگتا. اگر امریکہ کوئی پریشرائز فی الحال تو دعوت نامہ نہیں ان کو مل رہا ٹرمپ کے وہ جو اناگوریشن ہے اس میں, وہ کوئی بانی تحریک بلاول صاحب کو میرا خیال ہے مل گیا یہ اس حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں بائیڈن کے بھی گئے تھے. امریکہ جو ہے اس نے پوری دنیا میں اس کا ایک رول ہے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ بانی تحریک انصاف کی محبت میں کوئی ایسا سٹیپ لیں گے, لیکن ان کیس چونکہ تحریک انصاف نے بڑی فنڈنگ کی ہے, لابنگ کے لیے بہت پیسے خرچ کیے ہیں, اگر اس طرح کا کوئی پریشر وہاں سے کسی صورت میں آتا بھی ہے تو اس طرح کے پریشرز اس سے پہلے آ چکے ہیں. اور ہماری حکومتوں نے جب کلنٹن نے خود فون کیا اور ہمیں نیوکلیئر ٹیسٹ سے روکا تو نواز شریف صاحب نے ان کا پریشر لینے سے انکار کیا. ڈاکٹر شکیل آفریدی کے لیے امریکہ نے بڑی کوشش کی لیکن ہم نے کسی بھی پریشر میں آنے سے انکار کیا. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اتنا, یہ تو یک طرفہ ایک امید ہے نا. اچھا, لیکن اس حوالے سے وہ بھی پتا چل رہا ہے وہ جو ریچرڈ گرینیل کا جو اکاؤنٹ ہے وہ کون ایک انڈیویجول حوالے سے ہے, ویسے ہی کچھ چلا رہا ہوگا, اگر وہ ہو بھی تو انڈیویجول حوالے سے ہے. اصل رکھنا ہوگا کہ ہم جو سی پیک 2 کے حوالے سے اسٹیٹ کس طرح بیہیو کرتی ہے, اور دوسرا ہم جب چائنا کے ساتھ سی پیک 2 کے حوالے سے جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور باقی دنیا کے ساتھ سعودی عربیہ کے ساتھ, یو اے ای کے ساتھ جو ہمارے معاشی پلانز ہیں مستقبل میں, اور ان ممالک سے اعلیٰ ترین وفود کی اور سربراہان کی پاکستان آمد کے پلانز ہیں ابتدائی دور میں اس سال کے, تو وہ مجھے لگ رہا ہے کہ بڑی پازیٹیو چیز ہے اکانومی کے حوالے سے. تو یہ بڑے چیلنجز جو ہیں, ایک دہشت گردی اور ایک تیسرا بڑا چیلنج جو ہے جو تھرو آؤٹ رہے گا پورے سال میں وہ ماحولیات کے حوالے سے ہے. ہم نے گزشتہ سال سموک کی صورت میں اور دیگر قدرتی آفات جو جس کو ہم کہہ لیتے ہیں لیکن اصل میں وہ ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں, چاہے وہ سیلاب ہوں یا کوئی اور دوسرے ایسے عوامل, اس کے حوالے سے پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے. اور میرا خیال ہے پاکستان کے لیے بھی بڑا چیلنج ہے اور پاکستان میں بھی اس پہ کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ وہ باتیں چل رہی ہیں نا جی مذاکرات کی, سر جی فیضی صاحب, اب اس کو ایک طرف رکھتے ہیں, تھوڑا سا ایک انصار باشی صاحب کی جو سٹوری ہے اس پر تھوڑا سا غور کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے وکیل نے ایک اشارہ تن بات کی ہے, تصدیق یا تردید والا ہی معاملہ ہے نا, انہوں نے کہا کہ تصدیق نہیں کر سکتا کہ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ میں آتا ہے نا, وہ جو مقدمہ ہے وہ بڑا کورٹ مارشل, اس وجہ سے اس کی وہ بتا نہیں سکتے. پوائنٹ وہ کہتے ہیں, سوال یہ تھا کہ جی کہ کیا وہ بانی تحریک انصاف کے خلاف سلطانی گواہ بن رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کتنا امکان ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ بنیں گے. اس کی وجہ کہ ایویں نہیں بنتا کوئی سلطانی گواہ جب سارے شواہد پاس ہوتے ہیں. جب دیکھیں میں نے آپ کے پروگرام میں بھی پہلے کہا تھا کہ جب ایک بت جو ہے وہ گھڑائی سیالکوٹ میں جاتا ہے, جب آپ وہاں آفیسر ہوں اور ایک اور بھی آفیسر ہوں, شوہر نمبر 1 جو تھے, اور ان میں دوستی ہو, وہاں پہ آپ ساری چیزیں بنا کے یہ سٹوری ہے کیسے کیسے چلنا ہے, میرا نچنے نو دل کردا تو لے کے ریاست مدینہ کیسے بنے گی, کیا کیا جائے گا, تو ساری چیزیں تو اتنا سٹرانگ سکرپٹ تھا. ہاں جی, اور سارے شواہد موجود ہیں, ساری چیزیں موجود ہیں. اور اس میں اب تو جب سامنے رکھ دیا جائے نا عمران بھائی میرے سامنے کہ اے تو کیتا ہے ہن دس, تو میں کہوں جی نہیں میں نہیں کیا, میں نے کیا ہے, سامنے آ چکا ہے. تو اس کے بعد بول چکا ہے ساری, اور صرف فون نہیں, لیپ ٹاپ اور جتنی چیزیں تھیں, ایک ایک چیز کس نمبر سے, امداد سومرو صاحب کے نمبر سے میں کس سے بات کر رہا ہوں, ہر چیز سامنے آ فون گئی. انہوں نے گھر میں بھی رکھے ہوئے تھے.
چھپا کے بنتے ہیں نا جی, چھپا کے ہی رکھنا تھا نا, کہ وہ کام چھپانے والے تھے. ایک چیز, ایک میں ضرور خدشات کی بات ہوئی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, اور ہماری سیکیورٹی فورسز, ہماری حکومت وقت, ہماری اسٹیبلشمنٹ افواج پاکستان پوری چوکنا ہے. آپ دیکھیے جو شام کی صورتحال ہے اور جو ان ایریاز کی صورتحال ہے, وہاں سے جو عسکریت پسند ہے, ایک سازش کے تحت انہیں بھی افغانستان میں دوبارہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں شام میں پتہ نہیں وہ عسکریت پسند کہاں پہ تھے, کہاں پہ نہیں تھے, کیا ان کی ہائیڈ آؤٹس تھی. ہمارے تو یہ مشرقی بارڈر کے اوپر پوری کی پوری عسکریت میں یہی کہہ رہا ہوں, حکومت بیٹھی ہوئی ہے, ریاست. آپ کو ہندوستان بھی اور آپ کو افغانستان بھی, اور فتنۃ الخوارج کی صورت میں ان کے گروہوں میں بھی شدت ہو سکتی ہے. لہٰذا اس حوالے سے اسی لیے بڑا واضح سٹرانس ہے کہ کوئی بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کے معاملات پہ بات کر رہا ہے تو ہمارے نہ صرف وزیر دفاع, نہ صرف ڈی جی ISPR, وہ مسلسل ایک ہی بات کہہ رہے ہیں, کسی کو یہ حق نہیں ہے. میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا, میرا خیال ہے آخری باری ہے میری, میں یہ چاہوں گا اگر میڈیا ہاؤسز کو پابند کر دیا جائے, ان کے جو لائسنس ہیں اس پہ عمل کر لیں, تو آپ کو یہ جتنی بھی شوشے ہیں, فیک نیوز ہیں, اور جن کا کوئی تک نہیں. دیکھیں ماحولیاتی آلودگی کی بات ہوئی, موسمیاتی تبدیلی کی بات, یار اس لکھ کے دیا ہوا کہ اتنا % ہم یہ پبلک اویئرنیس میں کریں گے, لہذا اگر وہ کر لیا جائے, اس پہ پابندی کروا لی جائے, بڑے مسئلے حل ہو جائیں. پاکستان کے ایک نیشنل میڈیا چینل کے اوپر, بہت بڑا چینل, وہاں پر بیٹھ کے ایک PTI کے ذمہ دار وہ کہتے ہیں جی کہ یہ میسکر ہے اور پتہ نہیں 300 کے 278, وہ چینل بھی ہے, وہ اینکر بھی ہے, وہ لیڈر بھی ہیں, وہ پروگرام بھی ہے. تو سر ریاست کہاں پہ ہے؟ ایک سوال تو پھر یہ پیدا ہوتا ہے نا. لیکن چلے ہم, یہ سبجیکٹ ہمارا نہیں ہے, میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے 2025 میں جو چیزیں کی ہیں نا, اس میں کرنا پڑے گا آپ کو, یہ کرے گا. ہاں, فیک نیوز کو روکنا پڑے گا, فیک نیوز کو روکنا مطلب اب آزادی اظہار رائے, میرا تو خیال ہے کہ 2024 کا سب سے بڑا المیہ فیک نیوز تھی. اور اب بھی ہے, اب اور زیادہ خطرناک ہے, اب اور زیادہ خطرناک ہے. فیک نیوز کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو میں تھوڑی سی تصحیح کرنا چاہتا ہوں. میرے پروڈیوسر صاحب نے مجھے ذرا تھوڑی سی سرزنش کی ہے, انہیں کہ اناگوریشن نہیں ہے, یہ ہے اپنا اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہے. تو میں سرنڈر کرتا ہوں فوری طور پر, اور میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں, اناگوریشن ہوتی ہے, آپ نے اوتھ ٹیکنگ کہا تھا. میں نے اناگوریشن ہی کہا تھا, لیکن پروڈیوسر صاحب کا کہنا کہ نہیں, یہ میں پروڈیوسر کے نہیں, میں بول رہا ہوں حلف اٹھانا نہیں. اچھا چلے, یہ بحث نہیں ہے. چلو, فیک نیوز سر, فیک نیوز جو ہے نا, اس کا سدباب کرنے کا طریقہ سادہ سا ہے. ادارے متحرک ہوں, اور پراپر ایک ادارہ سائبر کرائم کے اوپر, فیک نیوز کے اوپر ہونا چاہیے, جو کہ نگران حکومت میں ڈیزائن کیا گیا تھا. اس کو FIA بیچارے کی تو نہ ٹریننگ ہے نہ کیپیسٹی ہے. ہو نہیں سکتا ایکسپرٹیز. کہہ رہے ہیں دیکھیں, اگر ایک چینل کی بات کر رہے ہیں, معروف اینکر کی کر رہے ہیں, معروف لیڈر کی بات کر رہے ہیں, اور وہ قانون دان بھی ہو, 278 وہ بات کر رہا ہوں, قوانین اس طرح سے ابھی تک وہ دیکھیں, وہ ان کو پکڑنا, دیکھیں ان کو پکڑنا اداروں نے ہے نا, ریفائنڈ نہیں, اور پراپر اگر ادارہ ہو جو فوکسڈ ہو کہ کیا چل رہا ہے. اب FIA اسمگلنگ بھی روکے, اب FIA جو ہے وہ منی لانڈرنگ بھی روکے, تو FIA کی کیپیسٹی نہیں ہے, ایکسپرٹیز بھی نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا, دوسری چیز جو ہے نا, یہ جو ایشو ایک میں بڑا سینسٹیو ایشو ہے خرم کا, میں اس پر, یہ ہماری فالٹ لائنز ہیں. بالکل ہے, ٹھیک ہے, اور جان بوجھ کے ایک زخم کو ناسور بننے دیا گیا KPK میں. وہ لوگ جو دھرنا دے کر بیٹھے ہیں کراچی میں, لاہور میں, وہ لوگ قصوروار نہیں ہیں, لیکن جس حکومت نے, خیبر پختونخوا کی حکومت نے ڈیلیبریٹلی اس ایشو کو ایڈریس نہیں کیا, اس کے بجائے اسلام آباد پر چڑھائیوں کی کوشش کرتے رہے. دیکھیں نا کتنی بڑی خطرناک قسم کی سازش ہے یہ. اور وہاں پہ جو 2 فریق ہیں, ان میں سے ایک فریق ان کا مذاکرات میں بیٹھیں گے کل, ان میں سے ایک فریق ان کا اتحادی ہے, اتحادی بھی, اور مذاکراتی کمیٹی کے رکن ہے وہ. ہاں ٹھیک, ہاں جی, ٹھیک ہے. ان کی جماعت کا جو نام ہی رکھنے لگے تھے, وہ تو فیصلہ آباد والے ساڑھے دوست بیگ ہے نا وچ, تو وہ سنی اتحاد کونسل نہ ہوتا, یہی نام ہوتا. نہیں ویسے سونے صاحب پشاور کیوں نہیں بیٹھتے سارے جا کے؟ یہی تو وہاں دھرنا, دیکھیں اول تو وہاں پر ایک تو حکومت کو ایکٹیو ہونا چاہیے نا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھئی مسئلہ KPK کا ہے, اور KPK میں اتحادی ہیں. جو فیضی صاحب بات کر رہے ہیں پشاور والی, یہ وزیر اطلاعات پنجاب نے بھی اس کویشچن کو اٹھایا ہے کہ جب پشاور میں یہ واقعہ ہو رہا ہے وہاں پہ, اور یہ صوبائی حکومت کا معاملہ ہے نا, امن و امان,
تو پشاور میں جو صوبائی حکومت ہے اس سے مطالبہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ جا کے کراچی کا ایئرپورٹ بند کر رہے ہیں یا لاہور کی سڑکیں بند کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جو ظلم ہوا ہے, جیسے امداد صاحب کہہ رہے ہیں کہ بالکل جینون ان کا مطالبہ ہے کہ امن و امان ہونا چاہیے, بالکل جینون مطالبہ ہے, لیکن اس کے لیے صحیح پلیٹ فارم جو ہے ایک تو وہاں پر جائیں نا, وہ اپنی حکومت سے کیوں نہیں یہ مطالبہ کرتے؟ ہاں صحیح اس کا بات. مطلب کچھ دیکھیں اور بھی ان کے دونوں, اب مسائل یہ ہیں. بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے, کھل کے بات نہیں ہو سکتی, دونوں اتحادی ہیں, دونوں فریقین یہی ان کے تو اتحاد جو میں میں نے بیٹھے. پہلا اتحادی کہا تھا, ایگزیکٹلی جی دونوں مذاکراتی کمیٹی کا حصہ, اب وہ دونوں دھرنے کروا رہے ہیں, ہاں اور کروا بھی کہاں رہے جہاں ان کی حکومتیں نہیں ہیں. تو یہ لوگوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ بھی کراچی ایئرپورٹ کا راستہ بند کر کے, شملہ پہاڑی لاہور بند کر کے آپ کرم کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے. کرم کا مسئلہ حل کرنا ہے تو کے پی کے کی حکومت نے حل کرنا ہے, تو ان کو آپ اپنی حکومت کو جواب دہی کریں. کیونکہ اچھا انہوں نے ایک جان اور بوجھ کے- میں آپ چونکہ کے پی گورنمنٹ کی آپ جو کوتاہیوں کا ذکر کر رہے ہیں جو ڈیلیبریٹلی انہوں نے کی ہیں, ابھی صبح سے وہاں پہ جو بلدیاتی نمائندے ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے, احتجاج کر رہے تھے, ان پہ شیلنگ اور لاٹھی چارج شروع ہو گئی. جی جی فنڈز ان کو جاری نہیں کرتا. وہ نہ صرف فنڈز جاری نہیں کر رہے, وہاں پر یہ پہلا احتجاج نہیں ہے, یہ لوگ اڈیالہ آ کر احتجاج کر گئے ہاں گزشتہ ہفتے. اڈیالہ ہاں جی, یہ چلے یار شاید وہ اندر سے ان کو کہہ دے. اچھا ایک اور چیز جی دیکھیں, دہشت گرد شہید کر رہے ہوں ہمارے جوانوں کو, ہاں یا پھر کرم کا معاملہ ہو, آپ ٹویٹر ہینڈل اٹھا کر دیکھ لیں, روزانہ ایک بیان جاری ہوتا ہے. دونوں چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا جاتا, بلکہ جو آپ نے کہا کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ جی وہاں آپ نے فائرنگ کیوں کی, یا وہاں جا کر کیوں جو ہائیڈ آؤٹس پر ہم کو جو ہے مسمار کیا, تو اصل چیز جو ہے وہ ایجنڈا کا مسئلہ. ایجنڈا کا. اب یہ جو جنرل فیض حمید صاحب والا معاملہ ہے, ہاں اس پر مختصر ہے کہ یہ سلطانی گواہ کا معاملہ نہیں ہے. اوکے یہ سلطانی گواہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ زبردستی, جو فیضی صاحب بات کر رہے تھے کہ ساری چیزیں سامنے رکھ دی گئی ہیں کہ بھئی آپ کے فوٹو لنکس 9 میں آپ نے کس طرح کیا, مطلب میں ایگزامپل دے رہا ہوں, ہاں پتہ نہیں اندر کیا چل رہا ہے, لنک اسٹیبلش لنک اسٹیبلش ہو جائے اور دونوں برابر کے شریک ہوں, دونوں برابر ماسٹر مائنڈ ہوں, تو وہ سلطانی گواہ نہیں بنتے. وہاں شریک ملزم ہوتے ہیں اور دونوں کو کٹڑے میں کھڑا کر کے دونوں کو آمنے سامنے کیا. وہاں سلطان فیصلہ کرتا ہے. جی وہاں نوراللہ صاحب, اس سے پہلے کہ میں فردر اگلی بات آپ سے کروں, اگر آپ جنرل فیض حمید والے ایشو کے اوپر کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر دیں. فیض حمید کے لیے جو ہے نا, میرا خیال ہے جو پروسیس شروع ہو چکا ہے, اور جس طرح سے اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ وہ آخری مرحلہ اب ان کا شروع ہو چکا ہے ٹرائل کا, اس سے پہلے جو مراحل ہوتے ہیں وہ مکمل ہو اب تو چکے ان ہیں. کا وکیل کہہ رہا ہے کہ چند ہفتے, یعنی جنوری میں. ظاہر ہے وہ ایک پروسیس ہے نا, طریقہ کار ہے. وہ پہلے دونوں مراحل مکمل ہو گئے تھے, آخری مرحلہ ہے جس میں وکیل کی معاونت بھی انہیں حاصل ہوگی اور اس میں کیس کا فائنل ہو جائے گا. تو ان کے جس قسم کے جرائم ہیں جو ابتدائی طور پہ ان پہ الزامات لگے ہیں, جس میں مختلف اختیارات کا استعمال, غلط استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو نقصان پہنچانا, ٹاپ سٹی کا معاملہ جو سپریم کورٹ کے احکامات پر شروع ہوا تھا, اس پہ کارروائی, تو میرے خیال ہے وہ اتنے سخت الزامات ہیں اور اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہو چکی ہے کہ اب ان کا بچنا مشکل ہے. تو سلطانی گواہ کی صورت میں ایسا ممکن نہیں ہے, بلکہ مجھے تو وہ زیادہ اہم بیان لگتا ہے جب آتا ہے کہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈز کی سزا ملنے تک یہ عمل مکمل نہیں ہوگا. تو وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر ہمیں ایک پرامن پاکستان چاہیے, خوشحال پاکستان چاہیے, تو ہمیں اس طرح کی دہشت گردی اور شدت پسندی کے معاملات کو, جب ہم ایک طرف بارڈرز پر ہمارے جوان شہادتیں پیش کر کے روک رہے ہیں, تو اپنے ملک کے اندر ایسے واقعات والے جو عوامل ہیں ان کو بھی روکنے کی ضرورت ہے. سر جی صرف 1 منٹ 30 سیکنڈ رہ گئے ہیں. آخر پہ میں جاوید نصرت صاحب کا ایک نصرت جاوید صاحب سوری معافی چاہتا ہوں, ان کا میں آپ کو ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ جو مذاکراتی ٹیمیں ہو رہی ہیں دکھاوے کی ہیں, مذاکرات جو ہو رہے ہیں اصل مذاکرات وہ ہیں جو بشرا بی بی کر رہی ہیں. یہ آپ کو بات کتنی؟ نصرت جاوید صاحب ہمارے سینئر ہیں, ملاقات بھی ہفتے میں 2 دفعہ ہوتی ہے. میرا خیال ہے ان کے پاس بھی موکل ہے کوئی, اچھا کیونکہ یہ مذاکرات انہی کے تحت ہو رہے ہیں. جو بات ہوئی نا اڈیالہ کے باہر کیوں احتجاج کرتے ہیں کہ شاید یہ کچھ اندر سے آرڈر دے دے, ان کو بھی یہی لگتا ہے کہ ان تک ہر بات پہنچتی ہے, لہذا وہ مذاکرات تو ہو رہے ہیں اور وہیں پہ آگے کام پھنسا ہوا ہے. چلیں دیکھتے ہیں کہ جو نیا سال ہے یہ پاکستان کی سیاست میں کون سے رنگ بھرتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ. درست
हर वक्त बर वक्त